वेलकम टू अल हिकमत पॉडकास्ट। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुरान के कुछ बहुत ही खास हिस्सों पर एक गहरी गुफ्तगू करने जा रहे हैं। हमारे पास सूरह अल अहकाफ से लेकर सूरह काफ तक की तिलावत और उनका उर्दू तर्जुमा है जी। और हमारा मकसद सिर्फ इन्हें पढ़ना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि ये सूरह मिलकर कैसे एक पूरी कहानी बताती हैं। बिल्कुल, इंसान के सफर की कहानी। हाँ, कायनात में उसकी जगह से लेकर समाज में उसके बर्ताव तक और फिर आखिर में उसकी आखिरी मंजिल तक। ये बहुत खूबसूरत तरीका है इसे देखने का। तो फिर चलिए शुरू करते हैं कायनात के मकसद से, सूरह अल अहकाफ से। बिल्कुल, सूरह अल अहकाफ की शुरुआत ही एक बहुत बड़े सवाल से होती है ना, कि ये सब कुछ क्यों है। आयत नंबर 3 में कहा गया है, मा खलक़नस समावाति वल अर्दी वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक्की व अजलिन मुसम्मा, जिसका तर्जुमा है, हमने आसमानों और जमीन और जो कुछ उन दोनों के बीच है उसे हक और एक मुकर्रर वक्त के लिए ही पैदा किया है। जी, ये जो जुमला है एक मुकर्रर वक्त के लिए, ये मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर करता है। मतलब आज साइंस भी तो हीट डेथ ऑफ द यूनिवर्स की बात करती है। हाँ, कि हर चीज की एक एक्सपायरी डेट है। एग्जैक्टली। तो क्या इस आयत को उस नजरिए से भी देख सकते हैं, या ये सिर्फ एक रूहानी याद दहानी है? देखिए, ये सवाल बहुत अच्छा है और मेरे ख्याल में इसका जवाब दोनों में है। अच्छा। एक तरफ तो ये यकीनन एक फिजिकल हकीकत की तरफ इशारा है कि ये कायनात हमेशा नहीं रहेगी। अच्छा। लेकिन कुरान का जो असल जोर है वो बिलहक पर है, मतलब हक के साथ। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक बामकसद तख्लीक है, एक पर्पसफुल क्रिएशन। बिल्कुल। और मुकर्रर वक्त हमें याद दिलाता है कि हमारी अपनी जिंदगी भी तो उसी मुद्दत का एक छोटा सा हिस्सा है, एक इम्तिहान है जिसकी एक डेडलाइन है। तो ये साइंटिफिक हकीकत और रूहानी जिम्मेदारी दोनों को जोड़ देती है। और जब पैगंबर यही हकीकत लोगों के सामने रखते हैं तो उनका जवाब क्या होता है? ये तो खुला जादू है। ये कितना अजीब रिएक्शन है। हाँ, अजीब लगता है, पर अगर आप गौर करें तो ये आज भी होता है। कैसे? ये एक किस्म का आप कह सकती हैं कॉग्निटिव बायस है। जब कोई बात हमारे वर्ल्ड व्यू को चैलेंज करती है तो हम उस पर बहस करने के बजाय उसे कोई लेबल लगाकर खारिज कर देते हैं। मतलब जैसे आज हम कह देते हैं फेक न्यूज़ या प्रोपेगेंडा। बिल्कुल वही। दिमाग के लिए ये एक आसान रास्ता है उस हकीकत का सामना करने से बचने का जो आपको बदलने पर मजबूर कर दे। वाह। और इसी सूरा में जिन्नों का वाकया है जो इंसानों से एकदम उलट रवैया दिखाते हैं। वो कुरान सुनते हैं और फौरन मान लेते हैं। जी, वो आयत कुछ यूं है, वइज़ सरफना इलैका नफरम मिनल जिन्नी यस्तमिऊनल कुरआन फलम्मा कुदिया वल्लौ इला कौमिहिम मुंदिरीन कालू या कौमना इन्ना समिअना किताबन उनजिला मिन बादि मूसा। तर्जुमा ये है कि और जब हमने जिन्नों में से कुछ लोगों को तुम्हारी तरफ मुतवज्जे किया कि कुरान सुने, तो जब तिलावत खत्म हुई तो अपनी कौम की तरफ खबरदार करने वाले बनकर लौटे, कहने लगे, ए हमारी कौम, हमने एक किताब सुनी है जो मूसा के बाद नाजिल हुई है। ये हिस्सा कमाल का है ना? ये सिर्फ ये नहीं बताता कि पैगाम इंसानों से आगे भी है, ये हमें सिखाता है कि सच को कबूल कैसे किया जाता है। मतलब देखिए, उन जिन्हों ने सुना, समझा और फिर सिर्फ ईमान लाकर बैठ नहीं गए, वो फौरन अपनी कौम के पास लौटे, एक जिम्मेदारी के एहसास के साथ कि ये पैगाम दूसरों तक भी पहुंचाना है। बिल्कुल। और उन्होंने उसे मूसा अलैहिस्सलाम के पैगाम से जोड़ा। उन्होंने उसे एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में रखकर उसकी सच्चाई को परखा, उसे जादू नहीं कहा। तो एक तरफ सच को कबूल करने की मिसाल है और दूसरी तरफ इनकार। इसी से जुड़ा सवाल सूरा मोहम्मद में है कि इन दोनों के आमाल के नतीजों में क्या फर्क पड़ता है? हाँ, सूरा मोहम्मद इसी सवाल का जवाब देती है। वो दो ग्रुप्स की एक बहुत साफ तस्वीर खींचती है। आयत 1 से 3, अल्लदीन कफरू व सद्दू अन सबीलिल्लाहि अदल्ल आमालहुम वल्लदीन आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति कफ़्फ़रा अनहुम सय्यातिहिम व अस्लह बालुहुम। तर्जुमा है, जिन लोगों ने कुफ्र किया और अल्लाह के रास्ते से रोका, अल्लाह ने उनके आमाल बर्बाद कर दिए, और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, अल्लाह ने उनकी बुराइयां उनसे दूर कर दी और उनकी हालत संवार दी। अमाल बर्बाद कर दिए और हालत संवार दी। हाँ, ये दोनों बहुत ताकतवर जुमले हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर किसी का ईमान नहीं है तो उसके अच्छे काम भी मतलब बेकार हैं? ये एक बहुत अहम नुक्ता है। देखिए, कुरान के मुताबिक
عمل کے قبولیت کی بنیاد نیت اور ایمان پر ہے۔ اچھا، اعمال برباد ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، مطلب یہ ہے کہ آخرت میں اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ وہ ایک خوبصورت عمارت کی طرح ہے جس کی کوئی بنیاد ہی نہ ہو۔ اور ایمان والوں کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے اللہ دو کام کرتا ہے، ایک ان کی غلطیوں کو معاف کرتا ہے اور دوسرا ان کی حالت سنوار دیتا ہے، مطلب انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سکون اور بہتری دیتا ہے۔ اچھا، اور اسی سورہ میں پھر جنت کا ذکر آتا ہے، پانی، دودھ، شہد، شراب کی نہریں، یہ چیزیں تو دنیا میں بھی ہیں، تو پھر ان میں ایسا کیا خاص ہے؟ آیت 15 میں اس کی تفصیل ہے۔ فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذت للشاربین وانہار من عسل مصفی۔ ترجمہ ہے، اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بگڑے گا نہیں، اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہیں بدلا، اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہے، اور صاف کیے ہوئے شہد کی نہریں ہیں۔ تو فرق کوالٹی کا ہے؟ فرق پرفیکشن کا ہے۔ یہ کامل اور پاکیزہ دنیا کا تصور ہے۔ دنیا میں پانی باسی ہو جاتا ہے، دودھ کا ذائقہ بدل جاتا ہے، شراب نقصان دہ ہوتی ہے۔ صحیح۔ جنت کی یہ نعمتیں ان تمام خامیوں سے پاک ہیں۔ پانی ہمیشہ تازہ، دودھ ہمیشہ ویسا ہی، شراب صرف لذت کے لیے، بنا کسی نقصان کے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آخرت کا انعام ہمیشہ رہنے والا ہوگا، دنیا کی طرح ادھورا اور عارضی نہیں۔ تو ایک طرف انسان کا ایمان اس کی حالت سنوار رہا ہے، اور پھر اسے ایک کامل انعام کا وعدہ مل رہا ہے۔ اور اسی کامیابی کے خیال کو سورہ الفتح ایک قدم آگے لے جاتی ہے۔ ہاں، ایک کلیکٹیو سطح پر۔ اور اس کی شروعات ہی کتنی زبردست ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، یعنی بے شک ہم نے تمہیں ایک واضح فتح عطا کی۔ اور جو بات اسے اور بھی حیران کن بناتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ آیت مکہ کی فتح کے وقت نہیں بلکہ حدیبیہ کی صلح کے موقع پر نازل ہوئی تھی۔ ہاں، اور ظاہری طور پر تو وہ صلح مسلمانوں کے لیے کمزور لگ رہی تھی، صحابہ بھی پریشان تھے۔ بالکل، وہ سوچ رہے تھے کہ ہم دب کے سمجھوتا کیوں کر رہے ہیں، لیکن قرآن اسے کھلی جیت کہہ رہا ہے۔ تو پھر یہ جیت کس لحاظ سے تھی؟ اگر جنگ نہیں ہوئی اور شرطیں بھی حق میں نہیں لگ رہیں؟ یہ ایک اسٹریٹیجک جیت تھی۔ قرآن ہمیں سکھا رہا ہے کہ جیت کا مطلب ہمیشہ زمین جیتنا نہیں ہوتا، بلکہ دلوں کو جیتنے کا راستہ کھولنا ہوتا ہے۔ اس صلح نے 10 سال کے لیے امن قائم کر دیا، لوگوں کو ایک دوسرے سے ملنے، بات کرنے اور اسلام کے پیغام کو بنا کسی خوف کے سمجھنے کا موقع ملا۔ اچھا، اور نتیجہ کیا ہوا؟ تاریخ بتاتی ہے کہ اگلے 2 سال میں جتنے لوگ مسلمان ہوئے وہ پچھلے 18 سالوں میں بھی نہیں ہوئے تھے۔ ارے واہ! قرآن نے اسے کھلی جیت اس لیے کہا کیونکہ اس نے تلواروں کی بجائے دلیلوں سے دلوں کو جیتنے کا راستہ کھول دیا تھا۔ یہ تو پورا نظریہ ہی بدل دیتا ہے۔ اور اسی سورہ کے آخر میں اس کامیاب کمیونٹی کی پہچان بتائی گئی ہے، آیت 29۔ جی، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشدۃ علی الکفار رحماء بینہم۔ ترجمہ ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں تو سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں۔ یہاں سخت ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آج کے دور میں اس کی غلط تشریح کا خطرہ بھی تو ہے۔ یہ بہت ضروری سوال ہے۔ عربی لفظ اشدہ کا مطلب صرف فزیکل سختی نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اصولی طور پر مضبوط اور اٹل ہونا۔ جب بات حق، سچ اور اصولوں کی ہو تو مومن کوئی سمجھوتا نہیں کرتا، وہ کمزوری نہیں دکھاتا۔ اچھا، اور آیت کا دوسرا حصہ آپس میں رحم دل ہے، اسے بیلنس کرتا ہے۔ یہ 2 پہلو ہے، اصولوں پر چٹان کی طرح مضبوط اور اپنے بھائیوں کے لیے شبنم کی طرح نرم۔ تو ایک کامیاب سماج کی پہچان اصولوں پر مضبوطی اور آپسی رحم دلی ہے۔ بالکل۔ اور یہیں سے بات سورہ الحجرات کی طرف جاتی ہے جو سماج کے اندرونی تانے بانے کی بات کرتی ہے۔ یہ سورہ تو جیسے ایک سوشل کوڈ آف کنڈکٹ ہے۔ ہاں، یہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر دھیان دلاتی ہے جو کسی بھی سماج کو اندر سے بناتی یا توڑتی ہیں۔ آیت 11 میں کہا گیا ہے، ایمان والوں، مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ ایک دوسرے پر عیب لگاؤ اور نہ ایک دوسرے کو برے ناموں سے پکارو۔ اور یہ تو صرف شروعات ہے، آگے یہ سورہ ان 3 ساماجک زہروں کی بات کرتی ہے جو کسی بھی کمیونٹی کو کھوکھلا کر سکتی ہیں۔ کون سے 3 زہر؟ پہلا غیبت، یعنی پیٹھ پیچھے برائی کرنا۔ دوسرا بدگمانی، یعنی بنا ثبوت کے دوسروں کے بارے میں برا سوچنا۔ اور تیسرا ہے تجسس، مطلب دوسروں کی جاسوسی کرنا، ان کے عیب تلاشنا،
آج کے سوشل میڈیا کے دور میں یہ کتنا ریلیونٹ ہے نا؟ بہت زیادہ. ہم کسی کی پروفائل پر جا کر سوچتے ہیں ارے یہ آج کل کیا کر رہا ہے. ہاں، اور قرآن ہمیں اسی معصوم سی لگنے والی دلچسپی سے آگے جانے سے روک رہا ہے، کیونکہ وہ آسانی سے بدگمانی یا غیبت میں بدل سکتے ہیں. اور پھر اسی سورہ میں وہ مشہور آیت آتی ہے جو پوری انسانیت کو ایک کر دیتی ہے. جی آیت نمبر 13. جی یا ایھا الناسو انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ترجمہ: اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو. بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے. یہ آیت نسل، رنگ، زبان اور قوم کی بنیاد پر بڑائی کے ہر تصور کو جڑ سے ختم کر دیتی ہے. تو قوموں اور قبیلوں کا مقصد صرف پہچان ہے، بڑائی جتانا نہیں. بالکل. اور پھر وہ آخری جملہ، عزت کا معیار، کرائیٹیرین صرف ایک چیز ہے، تقوی، یعنی کون اللہ سے کتنا ڈرتا ہے اور اس کے حکموں پر کتنا چلتا ہے. تو کائنات میں انسان کی حیثیت سے شروع ہو کر ہم سماج بنانے کے اصولوں تک آ گئے. جی. اور اب یہ سفر اپنے آخری مرحلے پر آتا ہے، موت اور حساب کا دن. سورہ کاف، اس میں ایک آیت ہے جو کہتی ہے کہ اللہ انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. یہ تھوڑا ڈراتا بھی ہے اور تسلی بھی دیتا ہے. یہ قربت فزیکل نہیں، علم کی ہے. اس کو ایسے سمجھیے کہ آپ کے ہر خیال کا، ہر ارادے کا ایک ریئل ٹائم ٹرانسکرپٹ کوئی پڑھ رہا ہے، بنا کسی ڈیلے کے. ہاں، شہرک تو زندگی کی علامت ہے، پر اللہ کا علم اس سے بھی زیادہ ہماری ذات میں شامل ہے. یہ احساس جب دل میں بیٹھ جائے تو انسان تنہائی میں بھی گناہ کرنے سے ڈرتا ہے. اور پھر سورہ قاف میں قیامت کا ایک بہت ہی خوفناک منظر ہے، جب جہنم سے پوچھا جائے گا. آیت 30، یوم نقول لجہنم حل امتلئتی وتقول حل من مزید. ترجمہ: اس دن ہم دوزخ سے کہیں گے کیا تو بھر گئی، اور وہ کہے گی کیا کچھ اور بھی ہے. سبحان اللہ. یہ ایک بہت ہی سنجیدہ اور خبردار کرنے والا انداز ہے. جہنم کا یہ جواب کیا کچھ اور بھی ہے، یہ اس کی وسعت اور اللہ کے غضب کی شدت کو ظاہر کرتا ہے. یہ کوئی ڈرانے کی کہانی نہیں ہے. نہیں، یہ انسان کو اس کی ذمہ داریوں کی سنگینی کا احساس دلانے کا ایک بہت طاقتور طریقہ ہے. یہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے بارے میں سنجیدہ ہو جائیں. تو آج کی اس گفتگو میں ہم نے انسان کے سفر کے کئی پڑاؤوں کو دیکھا، کائنات کے تخلیق سے لے کر ایمان اور کفر کے نتیجوں تک، اور پھر موت کے بعد کی حقیقت تک. بالکل. اور ان سبھی سوروں میں ایک بات جو مشترک ہے، وہ ہے انسان کو غور و فکر کرنے کی دعوت. صرف مان لینے کی نہیں، بلکہ سوچنے کی دعوت. ہاں، قرآن بار بار پوچھتا ہے، افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں. سورہ الحجرات نے ہمیں 3 سماجک زہروں سے آگاہ کیا: غیبت، بدگمانی اور تجسس. جی. آج کے ڈیجیٹل دور میں جہاں سوشل میڈیا کے الگورتھم ہی ہمیں دوسروں کی زندگی میں جھانکنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں، ہم ان قرآنی ہدایتوں پر کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. کیا ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے تقوی پر قائم رہنا ممکن ہے؟ اس پر ضرور سوچیے.